अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। बड़ी बुरी खबर है, आप सब उससे वाकिफ हैं। आज करीबन जब नेशनल असेंबली में टेबल हो गया हुआ था 27वीं अमेंडमेंट का बिल और उस पर बहस शहस और शोर जारी था, अचानक खबर आई 12:50-55 के करीब दोपहर को कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कचहरी का कॉम्प्लेक्स है उसमें धमाका हुआ है, खुदकश धमाका हुआ है। शुरू में था कि शायद कोई और कार, कोई गैस लीक है, कुछ है, लेकिन फिर खुदकश का सर भी मिल गया, बाकी एविडेंस भी आ गई। अभी तक तकरीबन 12 लोग शहीद हो चुके हुए हैं, 18 लोग बड़े क्रिटिकल हैं, कोई 36 के करीब जख्मी हुए थे। लेकिन ये वाकया क्या अनएक्सपेक्टेड था? शायद नहीं था। हमने ही आपको खबर भी दी थी कि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी हमारे एट द हाईएस्ट लेवल, और उसके अंदर ये बताया गया था कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो अरसा है बहुत खतरनाक है और कुछ भी हो सकता है। क्यों? सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंडिया में बहार में इलेक्शंस हैं जो मोदी हुकूमत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है आइंदा के जनरल इलेक्शंस के लिए, और उसमें काफ़ी बुरी हालत में थे। 6 को उनका फर्स्ट पार्ट था और कल 11 नवंबर को उनका दूसरा पार्ट था वोटिंग का। 8 और 11 उनका दूसरा पार्ट था। अब कल पहले हमने देखा दिल्ली में एक धमाका हुआ और सडनली उसमें एक शोर मच गया लाल फोर्ट के सामने, और अव्वल तो खैर उस तमाम जो उनका हमेशा एकदम होता है फौरन पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया और उनका मीडिया बिल्कुल दीवाना हो गया। फिर उनकी अपनी पार्टीज ने कहा ना कोई सबूत आ रहा है, ना एक्सप्लोसिव का सबूत आ रहा है, सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन जो आज हुआ है इसके ऊपर अफगान तालिबान की तरफ से कुछ बातें हुई थी। मैं आपको एक अकाउंट बताता हूँ। खालिद जलांद एक आदमी है, ये भी एक अकाउंट है उनका, ये कहा जाता है जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, लेकिन ये वो अकाउंट है जो हमेशा वारदातों की पहले इतला देता है। आज इसका पहले ट्वीट आया 6:45 बजे सुबह, कमिंग सून इस्लामाबाद। फिर एक और इनका अकाउंट जो बहुत पुराना है जिसमें हमेशा हम ये चीजें देखते हैं, उसमें उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि जैसे हम कोई बड़ा काम करने लगे। फिर हम देखा दोपहर को ये हो गया है। अब 2-3 सवाल उठते हैं। हमेशा बीजेपी की जब से गवर्नमेंट है तब से ये सारे झगड़े हमारे शुरू हैं। उसकी मैं आपको छोटी सी तारीख में भी बता दूंगा कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है क्या क्या हुआ है, ये जिसको दहशतगर्दी का नाम देते हैं। जब ये कल दिल्ली का धमाका हुआ तो उसके फौरन बाद वही बयानात शुरू हो गए, और उसमें मैं पहले बल्कि सुन लीजिए कि अभी दिल्ली का धमाका हुआ, कुछ चीजें हुई, अभी कुछ मिनट गुजरे होंगे, वहां का मीडिया कैसे दीवाना हो गया। बड़ा अपडेट ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। टेरर लिंक स्टैब्लिश होता हुआ साफ नजर आ रहा है। जिस तरह के हालात इस समय मौकाए वारदात पर देखने को मिल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है सोची समझी साजिश के तहत लाल किले के ठीक सामने वाले हिस्से को चुना गया हो ताकि यहाँ पर ब्लास्ट कराया जाए कार में और ज्यादा से ज्यादा हताहत। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली धमाके के बाद पाक में यानी पाकिस्तान में एक बैठक बुलाई गई है। पाक आर्मी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है, पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये तार जुड़ेंगे। लग तो यही रहा है कि ये आतंकी हमला है। दिल्ली में धमाका हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के साथ एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। दिल्ली के कार विस्फोट के बाद पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं, जितने एयरफील्ड्स हैं, सब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे, आज वे रक्षा मंत्री हैं, और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? A shocking statement from Congress MP Pradyut Bordoloi has sparked outrage. The Assam leader has claimed that the Delhi bomb blast is linked to the upcoming Bihar election. Any act of terror will be an act of war. Punish Pakistan for this. Pakistan has just signed its own death warrant. दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पाकिस्तान ने अपना डेथ वारंट साइन कर दिया। ये जुमले तब भी हम सुनते थे जब मई पिछली के ये आए थे हमारा डेथ वारंट लेके, और उसमें अपनी मौत का परवाना लिखकर चले गए।
اب تک جو پھر افغانستان کا جب یہ چیز ساری گرم ہوئی اور جو محبتیں جاگی متقی صاحب کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو ڈرامہ ہوا دوحہ میں، جو استنبول میں ہوا، جہاں پہ ہاتھ آخرکار اٹھا لیے ترکیے والوں نے بھی اور قطر والوں نے بھی کہ ہم ان لوگوں سے کیا بات کریں. یہ زبانی بات کچھ اور کرتے ہیں، لکھ کے دینے پر کوئی چیز پہ تیار نہیں ہے. اور اگرچہ آج جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی، انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. کل انہوں نے دلی پہ افسوس کا اظہار کیا، آج حیران کن طور پہ یہاں پہ بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن جو لنکس نکلتے ہیں مثلاً وانا کے اندر، کیڈٹ کالج کے اندر، جو 2 دن پہلے یہ 48 گھنٹے سے جو وہاں چل رہی چیز، جہاں خوارج مارے گئے، کچھ لوگ شاید ہمارے شہید ہوئے جو گیٹ پہ تھے، اور اب سارے بچے اور اساتذہ واپس باہر نکال لیے گئے ہیں. وہاں پہ بھی جب چیز ہوئی تو ابھی تک رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ جو 3 خوارج ابھی پھنسے ہوئے ہیں وہ افغانستان پہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں اور اپنی ہدایات وہاں سے لے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہاں پہ بند کیوں نہیں کر دیتے فون اگر وہ ہدایات لے رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی سننے دیں، چیٹر سننے سے بھی بہت کچھ آپ کو پتہ لگتا ہے. جو آج کا واقعہ ہے اسلام آباد کا، یہ جماعت الاحرار والوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ ایک سب گروپ ہے تحریک طالبان پاکستان کا اور اتحاد المجاہدین پاکستان کا. ان کے نام سنیں، اتحاد المجاہدین فلانا اور کفار کی یہ پوری ٹولی ہے. اور لیکن یہ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ وانا میں کیا ہوا اور یہاں پہ کیا ہوا اور اب آگے اب کیا ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے آپ دیکھ لیجئے. یہاں کچہری کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے. ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے. اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے. اس قسم کی ایک ہماری اسیسمنٹ تھی کہ یہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے. اس کو جب اسلام آباد لے کے آئے، یہ ریاست کو جو ہے اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے. انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری گھر میں ہیں. جنوبی وزیرستان وانا کیڈٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا. ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کالج کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی. دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنم واصل. جو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ افغانی ہے. جو رات بھی ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. بہت کلیئر ہے کہ وہ جو اٹیک ہے اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے. افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کا بندوبست کریں جو ہمارے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خودکش حملہ لمحہ فکریہ ہے. اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتونائی کر رہی ہے، جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے. اس قسم کے حملے جو ہے کبھی کبھی برداشت نہیں کیے جائیں گے. بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا. آپ نے دیکھا، میں صرف 25 اکتوبر سے آپ کو کچھ ڈیٹا دے دیتا ہوں، اور یہ 25 اکتوبر اس لیے کہ تب ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی افغان طالبان سے. اگر آج کا بھی گن لیں واقعہ تو 44 ٹیرر انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اس میں سویلینز کی شہادت آج کے 12 ملا کے 35 کم از کم شہید ہو گئے. جو ملیٹنٹس خوارج ہم نے مارے وہ 71 مارے. سیکیورٹی پرسنل ہمارے 55 جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے. لیکن میں نے شروع میں بھی آپ کو بات کی تھی کہ کیا یہ سرپرائزنگ ہے؟ سرپرائزنگ نہیں ہے. اور یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ ڈیٹس 15 اکتوبر سے لے کے یہ 12 نومبر تک کیوں خطرناک ہیں. سنیے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا. بارڈر وار کی جو بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ انڈیا پریفر کرتا ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ 16 تاریخ کو ایک بڑی ہائی لیول بریفنگ بھی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. اس میں SPD کے لوگ بھی تھے، ISI کی لیڈرشپ، دوسرے لوگ بھی تھے. اور وہاں پہ یہ بھی ایک بات ہوئی ہے کہ دیر از اے سیریس پاسبلٹی بہار میں 6 اور 11 نومبر کو 2 پارٹس میں الیکشنز ہیں کہ 15 اکتوبر سے لے کے 11-12 اکتوبر تک انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے یا کوئی ایک پریسائز سرجیکل ایئر اسٹرائک بھی کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس سے 12 اکتوبر کہہ دیا تھا، واٹ آئی مینٹ واز 12 نومبر. یہ چیزیں تو سامنے ہیں. 12 نومبر آج کیا تاریخ؟ دیٹ از دا کوشچن. ایگزیکٹلی اسی ٹائم فریم کے اندر ہوا ہے. اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں. کیا پاکستان ہر بار ایک اگر کوئی واقعہ ہوگا تو اس کا ریاکشن دے گا، یا اب وقت آ گیا کہ ایک پرو ایکٹیو ایکشن لیا جائے؟ اور اب تو میسیجنگ بڑی کلیئر ہے افغانستان سے. آنے والے کچھ دنوں میں ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں. یہ وہی ہیں جو ترکیہ کے اندر جب ٹاکس ہو رہی تھی تو اس کو یہ اوورسی کر رہے تھے. کیا یہ ان کے لیے پیغام ہے؟
کیا پاکستان کے لیے پیغام ہے؟ اور دوسرا جو بھی جواب دینا ہے کیا پاکستان کو افغانستان کی سرزمین پہ دینا ہوگا؟ کیونکہ جو میں ابھی محسن نقوی صاحب کی بات سن رہا تھا انہوں نے کہا ان کو روکنا ہوگا. آئی تھنک پاکستان میں سچویشن بڑی کلیئر ہے, وہ نہیں روک رہے, وہ تو بھیج رہے ہیں. روکنا ہوگا تو ہمیں روکنا ہوگا. اب کیا سچویشن ہوگی, کہاں جا کے بات رکے گی اور کیا اب پاکستان کے آپشنز ہیں, ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی. میرے ساتھ پروگرام میں ہوں گے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب, سید محمد علی صاحب ہوں گے, وہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں, افتخار فردوس میرے کلیگ بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور خراسان ڈائری بھی ان کا وہ پروجیکٹ ہے جو بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں چیزوں پہ. یہ سوال ہوگا بیکاز مجھے یاد ہے شاید خواجہ آصف صاحب نے ایک بار کہا تھا enough is enough. Is today the starting point of the end of Afghan Taliban. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب یہ ایکسپیکٹڈ تھا, آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام بھی آپ میرے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ 15 اکتوبر سے 12 نومبر بڑا ڈینجرس ٹائم ہے, چیزیں ہوں گی. ہو گیا ہے, بڑا کلیئر میسج آ گیا ہے. کیا اب پاکستان کی پالیسی کیا ہے کہ ہم ہر واقعے کے بعد صرف کوئی ری ایکٹیو کریں گے, یا وقت آ گیا ہے کہ اب افغان طالبان کو پرو ایکٹیو طریقے سے ڈیل کیا جائے, ٹیک دا وار ٹو دیم؟ نہیں دیکھیں نا, وہ جب ہماری سرزمین کے اوپر خون خرابہ وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں تو دین اٹ از آبویس کہ دس تھنگ ول بی, ان کے جو انگلیاں جو ہیں وہ اگر وہ بند نہ ہوں تو میرا خیال ہے اس سے پھر لاجک جو ہے وہ تو یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ بھی جلیں. پھر جو ہے اگر ہمارے یہاں پہ خون جو ہے بہہ رہا ہے تو وہ کیوں چین سے بیٹھے, ایک بڑا نیچرل سا ہے. تو لیٹ سی, میں اس وقت کوئی امیڈیٹلی پروڈکٹ نہیں کروں گا, احتیاط ہی کروں گا. لیٹ ملٹری لیڈرشپ اینڈ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے دیٹ ول بی فالوڈ انشاءاللہ تعالی. تو اس پہ سر کوئی میٹنگ پلان ہو گئی ہے ملٹری لیڈرشپ کی اور پرائم منسٹر صاحب کی؟ لیکن یہ بات جو ہے مجھے امیڈیٹلی اس وقت پتہ بھی نہیں ہے, لیکن اگر ہو بھی تو میں آئی وونٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ آن دا ٹی وی. دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. خواجہ صاحب ایک چیز اور بتائیں, جو ترکیے کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی آئندہ کچھ دنوں میں ان کا اسکیجول دورہ ہے پاکستان کا, اور یہ وہی تھے جو وہاں پہ ٹاکس پہ استنبول میں ادھر سے اوورسی بھی کر رہے تھے, سب کچھ کر رہا تھا. تو یہ جو واقعہ اس وقت ہوا ہے, خاص طور پہ وانا کا جو کل شروع ہوا, اس پہ بھی کلیئر ایویڈنس ہے کہ افغانی انوالوڈ ہیں, ڈائریکشن بھی وہاں سے لے رہے ہیں. تو یہ کیا یہ مالک میں میرا تھوڑا سا ٹائمنگ کو اینالائز کر لیں سر. دیکھیں وانا والا اور یہ جو واقعہ ہوا ہے, آج جو واقعہ ہوا ہے, یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ جو ترکیے اور ایران اور اس کے ساتھ قطر کی تینوں ہمارے بھائیوں کی جو انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے, یہ انٹینٹ جو ہے ظاہر کی ہے کہ وہ دوبارہ اس انیشیٹو کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد یہ واقعات ہوئے. اب مجھے جو ہے اس بات کا علم نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ علم نہیں ہے کہ میں اس کو اسپیل آؤٹ کر سکوں آپ کے ساتھ کہ اب کیا سچویشن ہے. یہ تو جو کل اخبار میں جو ہیڈ لائن تھی وہ تو لازمی طور پہ پرسوں کی سچویشن کے مطابق ہوگی نا, پرسوں شام کی سچویشن کے مطابق. لیکن کل کے واقعہ اور آج کا کل کا واقعہ جو ہے وہ ابھی وائنڈ اپ ہوا ہے, تھوڑی دیر پہلے وائنڈ اپ ہوا ہے, جو ہے زیادہ دیر نہیں لگی. یہ جو وانا والا واقعہ جو ہے اور یہ دوپہر کو ہوا ہے 12:30 بجے یہ اسلام آباد والا واقعہ. تو ان دو واقعات کے بعد جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں ترکی والے یا ایرانی یا قطری جو ہیں وہ کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, میں اس میں کوئی جو ہے اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, نہ میرے پاس لیٹسٹ پوزیشن ہے اس کی. Perhaps they'll be they are communicating through جو بھی چینلز اویلیبل ہیں اس کے. لیکن میں تو آج سارا دن جو ہے یا ٹی وی پہ باتیں کرتا رہا ہوں یا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ حاضری میری تھی ادھر وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں. تو I'm really unable to comment on that. خواجہ صاحب کوئی روم فار ڈائلاگ رہ گیا ہے؟ کل آپ کسی پروگرام میں بات کر رہے تھے, آپ نے کہا یار ہم تو ابھی بھی بات چاہیں گے کہ بات ہو, چیزیں ہوں,
لیکن کل کا واقعہ اور آج کا واقعہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ کیا کوئی روم گنجائش رہ گئی ہے اب گفتگو کرنے کی؟ دیکھیں روم اور گنجائش تو بالکل نہیں رہ گئی، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا، کل بھی کہا کہ اگر ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیں آمادہ کریں گے، ہمیں کوئی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جو ہے وہ دکھائیں گے کہ بھئی امید ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ تلائیں تیل ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ویل رسپونڈ ٹو دیم، وی کی ناٹ ٹیل دیم کہ بھئی نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے. تو دیٹ از ناٹ این آپشن کہ ہم اپنے بھائیوں کو کہیں کہ بھئی نہیں آپ نہ بیچ میں پڑیں، ہم ان سے ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. ووڈ آلویز لائک کہ جو ہمارے دوست جو ہیں اگر ان کا وہاں پہ انفلوئنس ہے وہ انفلوئنس وہ استعمال کریں. جو جنگ ہے وہ تو آپشن ہے ہی، وہ تو دیٹ از آلویز دیئر، لیکن اس سے پہلے اگر کہیں بھی کوئی راستہ نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس راستے کو جو ہے ضرور آزمانا چاہیے. کہیں ہماری یہ ڈیزائر کہ چلیں ہم لحاظ کر رہے ہیں اپنے جو ہمارے بیچ میں ترکیے والے ہیں، قطر والے ہیں جو ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ ہمارا جو ریاکشن ہے کیا یہ کمزوری افغانس تو نہیں سمجھ رہے کیونکہ وہاں ایک زبان کا طریقہ ہے سمجھنے کا؟ افغان ہمیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے مہمان رہے ہیں. وہ پہلے مہمان تھے، اب بلائے جان بن گئے ہیں. تو یہ جو ان کو اب پتہ ہے ہم how do we think and how do we react. At the cost of repeating myself، میں نے بھی افغان وار کور کیا ہے، 3.5 سال میں نے بھی وقت گزارا ہے. وہاں پہ ایک رویہ ہے کہ طاقت کی زبان وہ طاقت کا جواب ہی سمجھتے ہیں، کوئی اور جواب دیا جائے تو اس کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیسائسو ہیں. ان کو ڈیسائسو ریاکشن جیسے پہلے ہوا اور ہم نے وہاں سٹرائکس کی تو وہ فوراً بھاگے، قطر والوں کے پاس بھاگے، استنبول پہ پہنچے کہ چاچی ہماری صلح کروائیں، بات چیت شروع کروائیں، مے بی ری گروپنگ کا ٹائم تھا، واٹ ایور. کس چیز سے آپ امید کر رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ترکی والے بھی آئیں گے؟ میری مالک یہ امید کی صرف بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے ہمیں ڈپلومیسی جو ہے نا وہ کمپیل کرتی ہے کہ اگر ہمارے کوئی دوست جو ہے سعودی عربیہ یا قطر یا کویت یا ایران یا چائنا یا یو اے ای، یہ ان میں سے کوئی بھی انیشیٹو لیتا ہے تو we cannot shun them, you know, that's a diplomatic requirement. That's understandable. And that is the requirement of the relationship we have with them. کل ہم جو ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ آئے کہ بھئی ہماری ضد کی وجہ سے یا ہماری جو ہے ایک لچکدار رویہ نہیں تھا اس کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی ہے. We want this onus to be on the Afghans کے اوپر onus. اگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ملٹری رسپانس نہیں دیں گے. نہ وہ سکور سیٹل کر لیں گے، وہ ادھر تسی فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. اچھا، اس کا ایک اور لنک اپ بھی ہے فائز صاحب، رکھا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اس کی نریندرا مودی کی بڑی تاریخ ہے. جب یہ الیکشنز ہوں، سیاسی چیز ہو، یہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتا ہے، اپنے لوگ مرواتا ہے. آپ کو یاد ہے بل کلنٹن آ رہا تھا تو اس نے 30 سکھ مروا دیے تھے اس زمانے میں پاکستان کو گندا کرنے کے لیے. کل بڑی کنوینئنٹلی 11 کو ایک بم پھٹ جاتا ہے یا ایک دھماکہ ہو جاتا ہے دلی میں. گیس سلنڈر کا جو دھماکہ ہے جس کو کنورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بم چلا ہے، 10 کو ہوتا ہے، وہ اس کا ایک ایشو بنا دیتا ہے. پھر ساتھ ہی ان کے میڈیا پہ اور بیانات چلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپریشن سندور از آن. ابھی ایکسرسائز بھی چل رہی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دو واقعات اور وہ وہاں کا ڈرامہ اور ایکسرسائز اپنی جگہ پہ ہے کہ انڈیا اس وقت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، وہ تو کبھی بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کر سکتا ہے، لیکن کیا کاسٹ ہوگی؟ they will have to calculate many times. جو پہلے نیچے سے کیلکولیٹ کریں گے پھر اوپر سے کیلکولیٹ کریں گے تاکہ جمع تفریق میں کوئی فرق نہ پڑے. جو پچھلی دفعہ جڑی انہوں نے کوٹ پہ دی ہے وہ they will think twice before taking another initiative. ہمارے پاس آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو بھی فیصلے ہونے ہیں، لیکن کیا ہمارا جواب افغانستان کو گھنٹوں میں جائے گا، دنوں میں جائے گا کہ ہفتوں میں جائے گا؟ نہیں، یہ ہفتوں والی بات جو ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے.
तो आई वोंट इसको इंडोर्स नहीं करूंगा मैं कि इट विल टेक दैट लॉन्ग. ये जो है जल्दी वाली चीज है. बहरहाल आई स्टिल नॉट टैग टाइमलाइन विद इट. क्या खान साहब, क्या अब वो आ रहे हैं अगले हफ्ते, क्या हम उनके आने का इंतजार करने की मजबूरी है हमारे पे कि टर्किश भी? मेरा ख्याल है ये 2 वाकयात के बाद ये तो जो इमीडिएट अगर इसका रिएक्शन देना हो तो लॉजिकली बनता है. वो आए बिल्कुल वेलकम. द डोर्स विल बी ओपन एंड दे आर आवर ब्रदर्स. वो अपने घर आ रहे हैं. बिल्कुल हमारा जो उनका ताल्लुक जो है भाइयों से भी ज्यादा ताल्लुक है और हम वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देम कि वो हमारा इंटरेस्ट जो है वॉच करेंगे. अच्छा, एक टोटली अनरिलेटेड एक बात है, उस पर भी मैं आपको चाह रहा हूं एक कर दें. आपने आज 2 ट्वीट्स एक और भी बड़े किए हैं. एक आपने फिर जुडिशरी पे बड़ा सख्त ट्वीट किया. उन्होंने कहा ये जो लोग ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, अपने गिरबान में पहले झांकें फिर चिट्ठियां पाओ. इतना क्यों गुस्सा आपको अदलिया पे आया हुआ है? मेरा एक अपना व्यू है और खुसूसन ये होलियर देन क्या कहते हैं दाव. तो वो ये एटीट्यूड जो है ना, ये मैं लिया का बड़ा एहतराम करता हूँ. मैं 5-6 जो है मैंने इनिशिएट की थी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, मुझे सारे में कामयाबी मिली. मैं बहुत एहतराम करता हूँ अदलिया का. लेकिन ये जो लोग जो है ना, ये सेल्फ राइचियस एटीट्यूड चंद लोग जो अदलिया में लेके बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हम अवतार हैं और हमको ये वी आर गॉड्स गिफ्ट टू दिस अर्थ. तो ये एटीट्यूड गलत है. चाहे वो 2 आदमी हैं या 6 आदमी हैं या 4 आदमी है 3 आदमी है, ज्यादा नहीं है. लेकिन वो इस किस्म के लोग जो हैं वो अपने जख्म चाट रहे हैं, अपनी पीड़ाएं हैं जिन्होंने टकोरा करते पे गए ने. बाकी बदलिया जो है अल्लाह का फजल है. पीपल आर डिस्पेंसिंग जस्टिस और इंसाफ जो है ये कि ये भी एक तत्हीर का जो है प्रोसेस होता है ना, कि लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि जी सानू पीड़ है, ये हमें तकलीफ है और हमारा ये है. आप मुझे बताएं कि जज साहब जो मैंने ट्वीट में भी मेंशन किया है, वो मुशर्रफ के साथ थे. हमने जनरल ज़िया के साथ दिया. मैंने उसकी फ्लोर पे माफी मांगे ना माफी खुल के कि मैं मुशर्रफ के कैबिनेट में था. मांगे माफी. ये माफी जो है वो तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप अपने आप को अब्सॉल्व करना चाहते हैं माफी मांग लें. नहीं, आपने लिखा हुआ है ना, एक खत लिखने वाले जज की कानून और आइन की पासदारी तारीख में जाती तौर पर जानता हूं. कौन थे खालिद साहब? तानू ही पता है. मात्र मिन्नल्लाह साहब नाम जानते हैं. मैं नाम लेता हूं उनको. मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं. मेरा केस उनके पास लगा था. वो उसकी बैकग्राउंड है मैं वो भी बता दूंगा. चले अभी ऑन एयर ना ही बताएं. खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ हैं, इफ्तिखार फरदौस साहब भी हमारे साथ हैं. एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आके जरा खालिद साहब ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं. एक तो उन्होंने कहा है कि ये हफ्तों की बात छोड़ें, ये अब दिनों में होगा और हम बातचीत अभी भी करने पे तैयार है अगर तुर्की और कतर वाले इंसिस्ट करते हैं, बिकॉज वो हमारे भाइयों की तरह हैं. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशंस रुक जाएंगे या तालिबान को. उन्होंने कहा जी स्कोर सेटल होगा. इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. जी वेलकम बैक. मोहम्मद अली साहब, इफ्तिखार फरदौस, बहुत शुक्रिया. इफ्तिखार में जरा आपसे शुरू करूंगा. जो आप लोगों ने फिर ये मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी दी थी कि जमातुल अहरार सब ग्रुप ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी. जमातुल अहरार ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है, कितने बड़े हैं, क्या सीन है ये? देखिए, जो टीडीपी का कॉन्ग्लोमरेट है, इसके अंदर जो 2 बेसिक बड़ी एंटिटीज हैं, एक उसको हल्का महसूद कहते हैं और दूसरा जो है वो जमात अल अहरार. हल्का महसूद जो महसूद तालिबान है, जो उसके फाउंडर्स जो है वो समझे जाते हैं. लेकिन ये जमात टीटीपी की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो बेसिकली जमात अल अहरार है, जिनके पास वो एबिलिटी है क्योंकि उनके सेक्टेरियन ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जो है वो कनेक्शंस हैं, जो सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि सिंध के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी है. तो अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, अगर जो जुडिशल अटैक हुआ था
सन 2014 کے اندر یہاں پر اسلام آباد میں، جس میں 3 اٹیکرز تھے، 2 سوسائڈ بامرز تھے اور اس میں فیٹیلٹیز بھی تھی، وہ بھی جماعت الاحرار نے کلیم کیا تھا. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو دسمبر 2022 کے اندر اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس پر پولیس نے ایک گاڑی روکی تھی جسے ایک سوسائڈ بامر جو ہے وہ آیا تھا، اور وہ اللہ نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بچت کی، اور وہ ایشوز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح وہ ڈیمیجز ہونی چاہیے تھی، وہ بھی جماعت الاحرار نے جو ہے وہ کلیم کیا. لیکن جو جماعت الاحرار فیکشن ہے یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کے نیچے بھی کام کر رہا ہے، اور ایک نیو آرگنائزیشن ہے جو القاعدہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اتحاد المجاہدین، اس کے نیچے بھی کام کر رہا ہے. اور ٹریڈیشنلی پاکستانی اسٹیٹ کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ وہ فیکشن ہے جو بیسیکلی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ملوث جو ہے وہ پایا گیا ہے فنڈنگ کے تھرو اور ان کے آرگنائزیشنل نیٹ ورکس کے تھرو. تو ان پہ زیادہ شک جو ہے ہمیشہ ان کو رہا ہے کہ یہ وہ فیکشن ہے. اس لیے آپ نے اگر وہ مانیٹرنگ تو ہم نے ایک پارٹ دی ہے، پہلے ٹی ٹی پی نے اس کو ڈینائی کیا، پھر اتحاد المجاہدین نے ڈینائی کیا، اس کے بعد جب انہوں نے وہ پریشر دیکھا کہ کس قسم کا بلڈ اپ ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی جو ہے اس کو ڈینائی کر دیا. حالانکہ یہ جو کلیم ہے ان کے جو رسمی جو ایکچوئل چینلز ہیں اسے جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اس کو 2 طریقے سے آپ دیکھ لیں مالک صاحب. جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے یہ اس کا ایک نیکسٹ لیول ہے، کیونکہ آلریڈی اس ملک کے اندر جو فریکچرز ہیں پولیٹیکل، وہ یہ جو ایکچوئل نیریٹیوز ہیں، جو اسٹیٹ کا نیریٹیو ہے اس کو ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے اسٹیٹ کے نیریٹیو کو اور کنفیوژن مزید بڑھانے کے لیے اب اس پہ رسپانسبلٹی کلیم جو پہلے لی گئی تھی اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا. وانا کیڈٹ کالج، اس میں کون سا فیکشن انوالوڈ؟ دیکھیں جو ساؤتھ وزیرستان کا جو وانا ایریا ہے، ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے تھے کہ جو وزیر طالبان تھے یہ ان کا بورڈ تھا، لیکن ان کو اسٹیٹ نے کمپلیٹ طور پر جو ہے اوبلیٹریٹ کر دیا. 2021 کے بعد جتنے بھی ہم طالبان کے فیکشنز پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، نہ ان کی جیوگرافیز جو ہے وہ ہیں جو پہلے ہوتی تھیں، نہ ان کی آپریشنز اس طرح. ہم وہ ایک جیلڈ قسم کا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں. جو وانا کے اندر اس ٹائم پر کیڈٹ کالج کے اندر اٹیک ہے وہ ری برانڈ ہو کے، کیونکہ اب جب ٹرکی کے اندر بات چیت شروع ہوئی ہم نے دیکھا تقریباً 6 نئے گروپس نام انہوں نے جو ہے وہ بدل دیے. اچھا، لیکن وہ بیسیکلی حافظ گل بہادر لنکڈ گروپس ہیں جنہوں نے وہ اٹیک نام اس لیے بدل دیے کہ کہیں اگر ریٹرن کانٹریکٹ کرنا پڑے تو پھر وہ اس کے اوپر وہ ایگزیکٹلی. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ پہلی بار نہیں ہوا. جب 2022-23 کے اندر بھی پریشر آیا تھا اور جب پہلی بار پاکستان نے اسٹرائکس کیے تھے افغانستان کے اندر، تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے ناموں سے وہ آ گئے جو پہلے ہم نے نہیں سنے تھے. لیکن کیڈٹ کالج میں تو خدا نے بہت زیادہ خیر کی ہے، جتنے اسٹوڈنٹس بہت اللہ کا کرم، بہت اللہ کا کرم. محمد صاحب یہ بتائیں، مجھے ہمیشہ ایک چیز بڑی پرابلمٹک لگتی تھی پاکستان کی پالیسی میں، افغانستان پہ جب ٹریول بھی کرتا تھا آتا تھا، کہ یہاں لگتا تھا کہ ایک فیلنگ ہے کہ ہم جب چاہیں گے ان کو کنٹرول کر لیں گے. اور آپ کو یاد ہے جب طالبان آئے اب تو، حالانکہ جو مجاہدین تھے 90s والے اور یہ طالبان میں بڑا فرق ہے ان کے نظریے میں، اور وہ ہارڈشپ وہ نیشنلسٹ زیادہ تھے، یہ بالکل مذہب کے نام پہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں سب کچھ. کیا ہم ان کو صحیح ریڈ کر رہے ہیں؟ جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہاں ملٹری ایکشن کریں گے سب کچھ، لیکن لگتا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ میں ان کو امید ہلکی سی ہے کہ شاید بات چیت ہو جائے گی. کیا جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، اینڈ آئی ول کم ٹو یو ود دا سیم کویسچن آلسو، یہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس وقت کابل کے اندر یا قندھار کے اندر، کیا یہ سوائے ایک سخت کرارے جواب کے جس میں ان کا بہت نقصان جب تک نہ ہو، کوئی اور زبان سمجھیں گے؟ وہ اہم سوال کیا مالک صاحب آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایلیمنٹ آف کمپلیسنسی پاکستان کی سیاسی قیادت میں رہا ہے، اور میں اس میں ان کو بلیم نہیں کرتا، کیونکہ افغان جہاد کے حوالے سے جو ہمارا ایک تعلق رہا افغان مہاجرین یا مجاہدین کے ساتھ، اس نے ایک ہمیں اس کمفرٹ زون میں ہم چلے گئے کہ یہ تو مطلب مینیجبل ہے. بنیادی بات یہ ہے. لیکن پچھلے 25 سال میں بہت نمایاں ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس ازمپشن کو ریجیکٹ کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجاہدین تو امریکہ اور عرب کی پیرول پہ لڑائی کر رہے تھے سوویت یونین سے. طالبان واز ناٹ دیٹ سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آئیڈیالوجیکل جو ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ تھا. اور پھر تیسری بات یہ کہ ان کے پاکستان کے ساتھ بھی کمپلیٹ اس طرح ٹرسٹ کی ریلیشن شپ نہیں تھی
جس طرح کے مجاہدین کی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی ایک کزنز کی ریلیشن شپ بنی, ان کی شادیاں بھی ہوئیں, آپریشنز بھی ہوئیں, یہ ان کو سپیس دیتے تھے, وہ ان کو دیتے تھے, تو دے ور سارٹ آف بردرز ان آرمز. تو وہ اب ان سے ہم اگر ایکسپیکٹ کریں گے کہ پہلی بات جو میکسیملسٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جناب آپ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں, اچھا کم سے کم یہ کہ بھئی آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں, کم سے کم یہ کہ جناب آپ ان کو منع کریں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کا جواب دو انداز میں پچھلے 48 گھنٹے میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور میں اس کو ایک اسٹریٹجک افیئرس کے انالسٹ کے لحاظ سے بالکل کلیئرلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک اٹیک جو کیا ہے انہوں نے, ان کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ آپ کی عدلیہ پہ کیا ہے, اور ان کی سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے, ہم نے یہاں وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک سگنل عدلیہ کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے ٹیررسٹ کو امپلیکیٹ کریں گے, سزائیں دیں گے, تو دس از اے سگنل ٹو یو. اور دوسری چیز انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اے پی ایس جو تھا آج سے تقریباً 11 سال پہلے, اس سے 4 گنا زیادہ لوگ یہاں موجود تھے. تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا. میں سلوٹ کرتا ہوں ہماری افواج کو کہ انہوں نے کیجولٹیز کے بغیر ان کو آپ سیکیورٹی انالسٹ ہیں, ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جو 10-11 بڑے معاہدے ہوئے جی ریاستوں کے اندر اسی قسم کے ایشوز میں, جب تک گراؤنڈ پہ سچویشن ایک کے حق میں بہتر نہیں ہوئی تو ٹیبل پہ بھی سٹیل میٹ رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. سٹیل میٹ ٹیبل کا کب ٹوٹے گا؟ جب گراؤنڈ میں ایک اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا. تو اگر وہاں پہ سٹیل میٹ ہے تو پھر ٹیبل پہ بات چیت کیسے ہوگی؟ کیا سٹیل میٹ؟ بالکل صحیح بات کی ہے. اصل میں جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے یا جو آپ کا لیوریج ہوتا ہے یا آپ کی پوزیشن آف ایڈوانٹیج ہوتی ہے, اسی کو آپ پولیٹیکل, لیگل یا ڈپلومیٹک کمٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو پہلے وہ تو بدلیں, اس بیلنس کو تو بدلیں. ایگزیکٹلی. آپ خالی اپنی ڈیمانڈز لے کے چلے جائیں گے تو یہ تھوڑا سا مجھے ایک نائیوٹی کا پہلو لگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو تینوں راؤنڈز میں کوئی کمٹمنٹ نہیں دی آپ کو, ٹھیک ہے, آپ خالی دھمکیاں دے رہے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو واک دا ٹاک, ٹھیک ہے, آپ کو خالی کینیٹک پہ نہیں جانا چاہیے. میری ناقص رائے میں آپ کے پاس ابھی بھی 6 لیوریجز ہیں. آپ کو اپنی کمپلیٹ ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو ان کے اوپر انفلکٹ کرنا چاہیے کنسسٹنٹ اور کمپریہنسو انداز میں, چاہے وہ انفارمیشن ڈومین میں ہو, ڈپلومسی میں بھی ان کو ریجنلی بھی آپ آئسولیٹ کریں. ابھی ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہے. بھئی ایران نے اور آپ نے ملا کے WFP کی کل کی رپورٹ ہے 25 لاکھ لوگوں کو آپ نے واپس بھیج دیا. آپ کا سوشل نہیں, تو مجھے آپ ایک بتائیں, ایرانی جو ہیں ان کے 10 لاکھ لوگوں کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ میڈیٹ کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے ساتھ وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی آپ کو ٹریڈ ہے آپ کے ہاتھ میں. اچھا, آپ کے پاس, آپ ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کو بہت زیادہ پین انفلکٹ کر سکتے ہیں اکنامکلی بھی. اور پھر کائنیٹک میں بھی یہ کہ دیکھیں آپ کو, میں وار پوری ہو, دیکھیں میں خواجہ صاحب سے اس میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وار تو وی آر ایٹ وار, اور کیپٹل ہیز بین اٹیکڈ. یہ اس کو آپ مودی کی وارننگ سے کریں کہ ہم گھس کے ماریں گے, یا آپ اس کو انٹرپریٹ کریں اس تھریٹ سے جو کہ طالبان نے دیا تھا کہ ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ ایکچولی انہوں نے کر کے دکھایا ہے اپنے اے سیمیٹریکل نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. انہوں نے رافیل یوز نہیں کیے, انہوں نے سوسائڈ بامبر کو اسپانسر کر کے پہنچا دیا اسلام آباد کے کورس تک. تو ان کا میتھڈ چینج ہو گیا ہے, ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تو چینج مطلب ہوئی ہے, لیکن ان کے مقاصد کو چینج نہیں ہے. لینگویج آف فورس, فورس سے زیادہ میں کہوں گا پاور, کنسسٹنٹ. میرا خیال میں ہمارا جو سوئچ آن اینڈ آف کی اپروچ رہی ہے, کبھی ٹاکس کر لی, کبھی لیوریج دے دیا, کبھی سی پیک ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی, کبھی ہم نے ایئر اٹیک کر دیا, اس طرح نہیں چلتا. اس سے میں چاہتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو بی کلیئر, یو نیڈ ٹو بی کمپریہنسو اینڈ یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. مجھے آج ایک بات یاد ہے کہ 90s میں اس کابل میں تھا جب مجاہدین گئے پہلی دفعہ, تو ہماری ایک ملاقات ہوئی امت شاہ مسعود صاحب سے, ملے تو ان کو 4-6 دفعہ ملاقات, جس کو کہتے ہیں 10-15 منٹ کی گفتگو. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ تم اپنے لوگوں کو جا کے پوچھو, کیونکہ لٹرل میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ اپنے جا کے لوگوں سے پوچھو کہ وہ افغانستان کو پشتونستان کیوں سمجھتے ہیں. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف پختون ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں ان کو دشمن بنا لیا, ہم تمہارے دشمن نہیں, ہم ان کے دشمن ہیں. مجھے اس سے ایک چیز یاد آئی ہے. اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں, آپ سے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ یو آر اے پشتون, تو اس لیے یو آر دا بیسٹ گائے فار دس تھنگ. کیا ہم ان کو پشتون سمجھ کے
ان سے ہمارا کمیونیکیشن غلط ہو رہا ہے کہ ہم ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ادھر سے بھی پشتون ہے، ادھر سے بھی پشتون ہے. کیا یہ پشتون مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، کہ یہ کوئی اور ہی مائنڈ سیٹ ہے جس کا پشتون صرف ایک زبان ہے لیکن نہ کیریکٹر ہے نہ کچھ ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، اور ہم جب آپس میں بیٹھتے بھی ہیں سارے کولیگز جو یہ سبجیکٹ کور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان طالبان پاور میں آئے تو انہوں نے ایک ریلیجس کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا. 2023 کے بعد ہم کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لیوریج پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کو پشتون نیشنلزم کی طرف جو ہے وہ لے گئے ہیں، اور اب اس کے کانٹرز جو ہے بالکل سامنے نظر آتے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ہم استنبول میں اور قطر کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے دوحہ میں، تو جو افغان طالبان کا موقف تھا، آپ ان سے ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے انٹرنیشنل بارڈر اور ڈیورنڈ لائن کی بات کر رہے ہیں. مطلب کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ تو آپ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، بیکاز پاکستان کنسیڈرز دیٹ نو ایشو، نو برینر کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اور ہم یہ کنسسٹنٹ پیٹرن دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ ابھی بھی سینٹیمنٹس جو ہے وہ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، ایکس، ساری چیزیں، جو افغان ڈائسپورا ہے وہ افغان طالبان کو بطور حکومت تو نہیں مانتی، لیکن جب اینٹی پاکستان سٹینس آ جاتا ہے تو ان کے لمبے لمبے بیان جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. عرض یہ ہے مالک صاحب کہ جو اس ٹائم پہ سچویشن افغانستان کے اندر بن رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جو ڈپلومیسی کی جو ہے علی صاحب بات کر رہے تھے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جو اب میپ کے اوپر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے. اور اسی طرح ان کا ری ایکشن بھی جو ہے وہ اسی طرح سٹرونگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے 2-3 پہلوات ہیں اور ایک تفصیلی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان سمپلسٹک ٹرم مجھے نہیں لگتا کہ افغان طالبان اپنے موقف سے جو ہے وہ ہٹیں گے. اور اس کے بیشتر ریزن ہے، لیکن ایک سادہ سا ریزن اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے جو پشتون ہیں، کیونکہ دے کنسیڈر جو ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں اور باقی سارے ہیں، یہ تو ان کا جو ہے وہ تھا جس کو ہم وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں، دس از دیئر اسٹریٹجک ڈیپتھ، وہ کبھی بھی یہ لوز نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہاں پہ جو بات ہوتی جی ادھر بھی پشتون ہے ادھر بھی پشتون ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، تو وہ تو ایک ڈیفیٹڈ آرگومنٹ ہے، بیکاز ہم اسی کے اوپر چلتے نظر آ رہے ہیں. یہ بات اگر آپ 2021-22 تک اپنی پالیسی میں لے جاتے تو شاید اس کی کوئی آپ کو آج گینز مل سکتے تھے. ابھی اس کا وقت چلا گیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ریلیشن شپ کے اندر کوئی ریسیٹ ہو سکتا ہے. یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی اسٹانشنگ بات ہوگی، اور پاکستان کو واقعی میں گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اگر تو وہ جا کے اس ریلیشن شپ کو ریسیٹ. تو یہ جو کل جرگہ ہو رہا ہے کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے کال کیا، پولیٹیکل پارٹیز کا، دوسرے لوگوں کا، اس کا کوئی فائدہ یا کوئی ویلیو ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، کے پی کی جو گورننس سسٹم ہے، انفارچونیٹلی وہ ابھی تک سسٹمز کے اوپر اتر کے آیا نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو یا پولیس کا طریقہ کار ہو، اس کو کہتے ہیں حجرہ جماعت، وچ از بیسیکلی حجرہ اور مسجد کے اندر جس طرح کی بحث ہوتی ہے، یہ ساری گورننس کا نظام ادھر ابھی بھی ایسے جو ہے وہ چلتا ہے. انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ سسٹمز کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. تو جب بھی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے، آپریشنز کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو وہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو عادی اس طرح رکھا ہوا ہے. اگر تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی جس طرح باقی پاکستان کے اندر ہے، سندھ کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے، تو پھر ان لوگوں کی مینٹالٹی بدلی ہوتی، وہ سسٹمز کے اوپر اور نیشنل کاز کو دیکھتے. آپ نے ان کے جو انڈیویجول سٹیکس ہے ان کو برتری دی ہوئی ہے، اور جو نیشنل کاز ہے اس کی برتری مجھے نظر نہیں آتی. مجھے محمد صاحب ایک بات بتائیں، جب لاسٹ آپریشنز ہوئے پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹھکائی کیا، سب کچھ ہوا، تو انہوں نے ریلائز کیا، ہم نے کہا نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی ہم نے مہنگی کرنی ہے ود انڈیا، یا جس کے ساتھ بھی وہ مل کے مال پکڑ کے ادھر وارداتیں کر رہے ہیں. اور اپنی جیسے فردوس نے صحیح کہا افتخار نے کہ وہ اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ان کی یہی ہے نا، یہی ایلیمنٹ کے بیٹھے ہوئے جو ان کی لیوریج ہے. تو ہم نے پھر ہاتھ روک کیوں لیا؟ جب پچھلی باری ہم نے اسٹرائکس کی، سب کچھ ہوا، وہ بھاگے سعودی عربیہ کے پاس، دوسرے لوگوں کو بٹھائیں، جی بات چیت کریں، سب کچھ کریں. تو لاجیکل یہی نہیں بنتا کہ اب جب یہ 2 واقعات ہوئے ہیں تو پاکستان ایک بھرپور اور رسپانس دے، کینیٹک رسپانس دے، باقی چیزیں چلتی رہیں گی. اور یہ رسپانس میرے نزدیک تو دن بھی بہت دور ہیں، یہ تو اگلے 2-3 دن کے اندر رسپانس جانی چاہیے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے تو فقط یو آلسو جمپ ان. نہیں، آئی تھنک کہ میرا انیشل رسپانس یہ ہے کہ جو ہماری جو پالیسی ہے افغانستان، یہ ایک ایونٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک پروسیس ہونا چاہیے. میں تو مطلب یہ 2 ایونٹ ہوئے. ہماری پرو ایکٹیو پالیسی کہاں ہے؟ مجھے لگتا ہے ہماری پوری پالیسی جو ہے نا وہ کلیکشن اور کمبینیشن آف ایونٹس ہے.
وہ کنٹینیوس پروسیس اکراس ڈفرینٹ ڈومینز اینڈ ڈفرینٹ ایلیمنٹس آف نیشنل پارک نظر نہیں آتا ہے. سوئچ آن سوئچ آف جو ہے, دیکھیں آپ سے میں اگری کرتا ہوں, آپ نے ایک شوق اینڈ آ والی بات کی, آپ نے ان کے گھر میں ایک کاسٹ انفلکٹ کی تو وہ بھاگے ہوئے گئے کہ ہمیں بچاؤ. اچھا تو 3 راؤنڈز میں ان کا ایجنڈا تو انہوں نے حاصل کر لیا. لیٹ می سے دس, ان کا ایجنڈا وہ کیا لے کے آئے تھے, وہ کیا لینے آئے تھے ان ٹاک سے, سیز فائر ہو جائے. تو آپ سے تو کمٹمنٹ انہوں نے لے لی, آپ کو انہوں نے کیا کمٹمنٹ دی؟ آپ کو تو انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی. اور جو اسلام آباد میں آج ہوا یا جو وانا میں ہوا ہے کیڈٹ کالج میں, یہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. لیکن اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے نا افتخار, اور میں صرف کامنٹ اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد کیپٹل ہے اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے, یہ 12 شہادتیں بہت قیمتی ہیں, لیکن وانا کا جو کیڈٹ کالج کی جو پاسبلٹی, ان کا جو آبجیکٹیو اور ٹارگٹ تھا وہ اے پی ایس سے 5 گنا بڑا ایونٹ ہو سکتا تھا. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ انہوں نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے, آپ کے 500 کیڈٹس کو, جو کہ فیوچر آپ کی فیوچر ملٹری لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, آپ ان کے بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے. تو ان کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. سیز فائر یہ وہ خارجی سوچ ہے کہ میں آپ کی نسلیں مٹا دوں گا, اور آپ ابھی بھی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. افتخار, کیا بحث ہو سکتی کہ پہلا سیز فائر غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن ٹھیک ہے, آپ کے دونوں وار فرنٹس, آپ کے انڈیا بھی پورا گرم کیا ہوا سارا معاملہ, چھوڑ دیں اس بات کو کہ پہلا سیز فائر غلط تھا یا ٹھیک تھا. کیا سیز فائر کنٹینیو کرنا پاکستان کی غلطی ہوگی, جو اس سائڈ پہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو دماغ میں رکھ کے؟ دیکھیں, جو ثالثین ہیں اور میری سارے سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ بات ہوئی, اور میں آپ کو یہ بات کافی کریڈیبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان افغانستان کی جو سرحد کے اوپر جنگ ہے, وہ اس کو صرف پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی نظر سے نہیں دیکھتے, بلکہ جو انٹرمیڈیٹریز ہیں وہ پاکستان افغانستان بارڈر کو مینا ریجن کی نظر سے دیکھتے ہیں, وچ از مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ. جتنا پاکستان کا لیوریج جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتا جائے گا, اتنا ہی اس بارڈر پر آپ کو کشیدگی جو ہے وہ مزید نظر آتی جائے گی. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ آرگیومنٹ واز کہ کائنیٹک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کائنیٹکس ساری اسٹریٹجی کا ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں باقی پروسیسز نہیں دیکھ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہے وہ باقی پروسیسز جس کے اندر میں کہہ سکوں کہ آج اگر آپ کائنیٹک ایکشن کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے. لائک اٹس جسٹ لائک اے ڈاگ رننگ آفٹر بگ بس, اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں بھونکتا ہوا اس کے پیچھے جاؤں اور اگر پکڑ لوں گا تو اس بس کے ساتھ کروں گا کیا, یو نو. سو اٹ از ایکچولی دی سچویشن ایسی جو ہے وہ بنتی ہوئی جا رہی ہے اس ٹائم پر کہ عوام کے اندر جو ہے اتنا غصہ آ گیا. لیکن ہر چیز کا ایک سٹارٹنگ پروسیس ہوتا ہے, سب شروع پہ کہہ رہے تھے, علی صاحب اگری کر رہے تھے کہ دوسرے پروسیسز میں تبھی موومنٹ ہوگی جب ایک پاور امبیلنس نظر آئے گا, اور وہ پاور امبیلنس آپ کا دو چیزیں ہیں, آپ کی کائنیٹک پاور ہے اور آپ کا ٹریڈ جو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیا آپ کو اس وقت ایک پریشان کن امبیلنس نظر آ رہا ہے جہاں سے وہاں پہ کوئی مینٹالٹی میں تبدیلی آئے؟ مجھے تو وہاں کی مینٹالٹی میں کوئی چینج نظر نہیں آتا. ایٹ لیسٹ جو رولنگ ایلیٹ ہے افغانستان کے اندر اس ٹائم پر, جس وہ طالبان ہیں, ان کی مینٹالٹی میں مجھے کوئی چینج نظر نہیں آتا. یس, یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 اینٹیٹیز افغانستان کے اندر ہے, ایک ان کی لوکل پاپولس ہے, اور ان کو اینٹی پاکستانزم کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے یا یہ بیانیہ اپنے ملک میں جو ہے لے کر آتے ہوئے وہ ان کو پاپولر سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے, ڈائسپورا سے بھی مل رہی ہے, لوکلی بھی مل رہی ہے. لیکن ہم جو کر رہے ہیں, ہمارا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا انڈیفائنڈ نظر آ رہا ہے اس ٹائم پر. کوشش ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ کوشش نہیں ہے, ملٹیپل پرونگز اس کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن واٹ وی ایکچولی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دس پوائنٹ از, کیونکہ افغانستان جو اس ٹائم پر طالبان حکومت جو رجیم ہے وہاں پر جس کی بیسز ہے, وہ تو صرف پاکستان کے کہنے پر تو نہیں آیا, تو یو نیڈ دا ڈپلومیٹک پش فار دیٹ. مجھے وہ جو ایک انتھوزیاسٹک یا ایک روبسٹ ڈپلومیسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی. بیانات بہت سارے ہیں, وہ موومنٹ اس کے پیچھے مجھے ایک چیز آخری 2 منٹ, I'll give 1 minute each concluding remarks کے لیے. اس وقت پاکستان کو اگر جو اتنے بڑے 2 واقعات ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں لیٹس ان دا نیکسٹ ویک 10 days, ہفتے 10 دن میں پاکستان کا امیجیٹ کیا ویزیبل ایکشن ہونا چاہیے کہ میسیجنگ بڑی کلیئر ہو, انف از انف, واٹ ایور؟ آئی تھنک کہ ہماری طرف سے انیمبیگوس ایک میسج جائے گا, یہ پبلک میں جائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کلوز ڈورز کے ذریعے بھی ہائیسٹ لیول پہ ان کی آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو جائے گا.
نون ٹیرر سینٹرز افغانستان کے اندر جو ہیں، ہمارے پاس ڈائری تو پوری ہے، کیا ہمیں اب کچھ اسٹرائکس کرنی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے بھی اور سب کے لیے؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی آلویز آپشن ہے، بلکہ میں یہ آپشن مجھے پتا ہے نہیں، لیکن ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں آپ کا ڈیفینیٹو آنسر چاہتا ہوں. کیا اگلے 7 دنوں کے اندر پاکستان کو اسٹرائک کرنا چاہیے نون ٹارگیٹس ٹیررسٹ ٹارگیٹس؟ ایک ہفتے سے کم میں آپ کریں گے، لیکن وہ آپ کے لیے آلریڈی اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جو ہائی ویلیو ٹی ٹی پی کے ٹارگٹس ہیں ان کو نہیں دائیں بائیں نہیں، وہ ان کو پاپولیٹڈ ایریاز میں موو کر رہے ہیں تاکہ اگر ان کو ہٹ کیا جائے تو کولیٹرل ڈیمیج کا بلیم آپ پہ ڈالا جا سکے. جب ہم ایک وار ہے ایک ملک کے ساتھ تو کولیٹرل ڈیمیج ڈز اٹ میٹر؟ آئی تھنک کہ اس ریلیشن شپ میں اٹ ول میٹر، کیونکہ افغانستان کے ساتھ آپ کے ایک تو طالبان کی گورننس سسٹم ہے، میں نہیں دیکھتا کہ وہ زیادہ وقت تک جو ہے وہ رہے گی. افغانستان ایک فلکس میں جو ہے وہ رہتا ہے. جو بھی ہم ایکشن لیں یہ سوچیں کہ یہ 10 ایئرز پلان کے تحت جو ہے وہ ہونا چاہیے. امیڈیٹ چیزیں شاید پرابلمٹک نظر آئے، کائنیٹکس اس کا حصہ ہو سکتا ہے. ہاں، اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اگر تو آپ کے پاس ایکچوئل انٹیلیجنس ہے تو پھر اسٹرائک کرنی چاہیے، ورنہ کولیٹرل جو ہے وہ نقصان دہ ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ابھی ایک بڑا فنی بیان آیا ہے انڈین فارن منسٹری کا، جہاں انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ جی پاکستان جو کلیمز کر رہا ہے ہماری انوالومنٹ ہے، وہ بھائی ان کے تو لوگ خود مانتے ہیں کہ آپ کے انوالومنٹ ہے، افغان خود مانتی ہے، ان کی لیڈرشپ خود مانتی ہے. خیر anyway، باقی رہ گئی بات جو اب بڑا ہی سیریس اس وقت موقع ہے، لیکن ایک چیز ہمیں کلیئر نظر آتی ہے کہ تھوڑی سی کلیئرٹی کی کمی ہے ہماری پالیسی میں. کلیئرٹی نہیں کہوں گا، میں کنسسٹنسی کہوں گا. ابھی تک ہم کافی ریئیکٹیو پالیسی پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بڑا کلیئر میسیجنگ کرنی ہوگی افغانستان کے ساتھ، لیڈ بائی اے کائنیٹک رسپانس، لیکن آگمنٹڈ اینڈ بلٹ اپ اوور پیریڈ آف ٹائم، جس طرح ڈپلومیٹک آئزولیشن ہے، ٹریڈ ہے، سب کچھ ہے. لیکن بہت ہم نے افغانستان پہ دیکھا ہے، اور میرا ذاتی بہت وہاں کہ میں نے وار بھی کور کی ہے. زبان وہ ایک ہی سمجھتے ہیں. اگر 1 پاؤنڈ آپ پہ پھینکے تو آپ کو 2 پاؤنڈ سے جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کو میچورٹی نہیں، اس کو ویکنس ہے، نو میٹر واٹ دا کاسٹ. لیکن فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو اقتدار میں ہیں، آپ اور میں نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.